औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नॉलेज टॉक्स में खुशामदीद। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ खुदा ताला के बाबरकत नाम से, जो नहायत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारी गलतियों कोताहियों को अपनी बेमिसाल रहमत के तफैल हम सबको माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके सामने अब्दुल सत्तार नामी आदमी के असल हकायक विद प्रूफ बयान करूंगी, जो हकीकतन हक और सच पर मबनी होंगे। मुबश्शिर सिद्दीक के मामू अरशद वफाई साहब, जिनके यूट्यूब पर 2 चैनल्स हैं, नंबर 1 विलेज वीडियो क्लिक, नंबर 2 विलेज फूड पंजाब। इनसे मेरी पर्सनल बजाते खुद बातचीत हुई है, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप खुद सुन लीजिए। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਆਊਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਤਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਊ ਮਿਲਣ, ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਏਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੁਦੱਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਐਡੀ ਜਰੂਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲਾ ਜਨਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੱਜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਧਾ, ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਬੂ ਹੋਰੀ ਵੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਰਾ ਨੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੈਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਦੱਸਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੁਬਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈ ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਸੁਬਾਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਨਵੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਦੀ ਆਇਆ ਹੋਏ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਆਊਟ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਨੇ ਖਲੋਨੇ ਆ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕੈਸਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ मेरी गाल सुनो, अरशद भाई मेरी बात सुने। मुबशर भाई ने, मुदस्सर भाई ने
ਔਰ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਮੇਲਾਂ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਲਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹ ਆਪੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਚਵਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ 4-5 ਵਿਊ ਤੇ ਵਿਊਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਕਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਕਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਰਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਚਰਪਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਬਿਸਤਰਾ ਨਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਰਪਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ 6 ਚਰਪਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇ ਜੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਤਨਾ ਬੇਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਖੀਰ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਸੱਚ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੁਲਿਸ 115 ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਛਤਰੋਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਤਵਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਛਤਰੋਲ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਕਾਬਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰ ਦੱਸਣ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਇਹਦਾ A ਕਲਾਸ ਚੈਨਲ ਹੈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਦੀਕ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦਾ ਅਖਲਾਕ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਰਵੱਈਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚੰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਗੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਸਹਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਖੈਰ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਬਣਾ ਲੈ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਏਡਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਨਾਰਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣ। ਕਿੱਡੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿਤਨਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अल्लाह हाफिज। दुआवां च याद रखना है। अल्लाह हाफिज। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं नॉलेज टॉक्स की तरफ से मुखातिब होकर कहती हूँ, तो आइए सुनिए। हमने किरदार की अजमत को कभी गिरने नहीं दिया।
دھوکے تو بہت کھائے مگر دھوکہ نہیں دیا۔ سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے ایسے ہی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دینا صرف انتشار پھیلانا ہے، جیسا کہ بہت سے یوٹیوب چینلز پر اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ عبدالستار نامی آدمی اوکاڑا سے ملنے کے لیے سیالکوٹ گیا۔ مبشر صدیق صاحب ان کے بھائی مدثر اور زین العابدین سے۔ میں آج اپنے چینل نالج ٹاکس سے اس مکار آدمی عبدالستار کا چہرہ بے نقاب کروں گی ود پروف۔ معزز ناظرین، میں نے اپنے لائیبل سورسز سے پتہ کروایا ہے، مجھے اصل حقیقت کا سب پتہ چل گیا ہے۔ جب مجھے کوئی بات بری لگتی ہے تو میں اس پر ضرور بولتی ہوں، اور پھر حق بات پر بولنا بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی حق بات پر نہ بولے تو وہ ناحق ہوتا ہے، اور اگر حق بات کو چھپایا جائے تو وہ گناہ ہے۔ میرا ذاتی انالیسس یہ ہے کہ یہ آدمی عبدالستار نامی جو اوکاڑا سے سیالکوٹ مبشر صدیق، مدثر صدیق اور زین العابدین کے گھر سیالکوٹ صرف اس غرض سے گیا ہے اور باقاعدہ پلاننگ کے تھرو شارٹ آؤٹ لینے کے لیے، اور اس بے شرم اور بے غیرت انسان کو جب شارٹ آؤٹ نہیں ملا تو اس نے واپس آ کر ان کے خلاف 25 منٹ 58 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی، اور اپنی اس ویڈیو میں اس مکار اور چالاک انسان نے اپنی بہت ہی ہوشیاری سے جو بکواس کی وہ 100% سراسر جھوٹ ہے۔ سب سے پہلے ایسے جھوٹے انسان کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جس کا ترجمہ ہے جھوٹے پر خدا تعالیٰ کی لعنت۔ معزز ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میری آج کی ویڈیو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ اس مکار اور چالاک آدمی عبدالستار نے صرف ویوز حاصل کرنے اور اپنے چینل کو مونوٹائز کروانے کے لیے یہ گھنونا کھیل کھیلا ہے۔ معزز ناظرین، جس طرح دن اور رات میں فرق ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ دن کو روشنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بجلی کا بلب جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور رات کو اندھیرا ہوتا ہے، اس لیے ہم بجلی کا بلب جلا کر اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ آپ سب ناظرین اور سامعین نے ہمیں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ اوپر جو دن اور رات کا فرق میں نے ایکسپلین کیا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ اس لیے کہ سچ اور جھوٹ بھی بالکل اسی طرح ہیں جیسے زمین اور آسمان، اور میرا انالیسس یہ ہے کہ سچا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے جبکہ جھوٹا انسان ذلیل و خوار اور ہمیشہ رسوا ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر اس آدمی عبدالستار سے پوچھتی ہوں کہ کسی کے گھر جانے کے کیا آداب ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے باقاعدہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو کہ اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھر اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو۔ کیا تم نے ان سے اجازت لی تھی اور انہوں نے تمہیں اپنے گھر آنے کی اجازت دی؟ بقول تمہارے کہ تم نے مبشر صدیق
مدثر صدیق اور زین العابدین سے رابطہ کیا اور ان کو ای میل بھجوائی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ معزز ناظرین، جب ان کی طرف سے اس آدمی کو کوئی رپلائی نہیں ملا تو کیا پھر اس انسان کو ان کے گھر جانا چاہیے تھا؟ اس نے وہاں جا کر ٹھیک کیا یا غلط؟ پلیز ہاں یا نہ میں کومنٹس کر کے بتائیے۔ معزز ناظرین، جو انسان کسی کے گھر جانے سے پہلے اجازت لیتا ہے، اس مہمانوں کے لیے کہا گیا ہے کہ مہمان خدا کی رحمت ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے مہمان جو بن بلائے آ جاتے ہیں بغیر اجازت کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، کیونکہ انہیں دوسروں کا کوئی خیال نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ان کی ضرورت ہمارے سے بھی زیادہ ہو، ایسے مہمان زحمت کہلاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود مبشر صدیق کے بھائی مدثر، زین العابدین اور ان کے والد محترم نے اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اس کے رہنے کا بندوبست کیا، چارپائی دی، تکیہ، بستر، سب کچھ اس کے لیے ارینج کیا اور باقاعدہ سے گھر سے کھانا، آلو گوشت اس کو کھلایا۔ اس نے وہاں پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور چائے پی، رات بھر آرام سے سویا، صبح اٹھا، ناشتہ کیا اور پھر جا کر کھیتوں میں ان کے ساری ویڈیوز بنائیں۔ یہ آدمی انہیں مجبور کرتا رہا کہ آپ مجھے شاٹ آؤٹ دیں، لیکن اس پر وہ ایگری نہیں ہوئے، کیونکہ ان لوگوں نے پہلے سے یہ اناؤنسمنٹ کر رکھا تھا کہ اگر کوئی ملنا چاہے تو آ سکتا ہے، لیکن شاٹ آؤٹ کے لیے نہ آئیں۔ باقی انہوں نے اس کی مہمان نوازی کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ کیا یہ اس بے غیرت انسان کو اپنی فیملی کے ساتھ اندر سلاتے؟ یہ جو بار بار مزدور مزدور کی بات کرتا ہے، تو کیا مزدور انسان نہیں ہے؟ ایسی بات کرتے ہوئے اس گھٹیا انسان کو شرم آنی چاہیے۔ اگر یہ آدمی عبدالستار عزت دار ہوتا تو ایک منٹ بھی وہاں نہ ٹھہرتا۔ اسی لیے میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ کوئی نسلی آدمی نہیں، یہ ایک فصلی بٹیرا ہے۔ یہ وہ بے غیرت انسان ہے جسے کہتے ہیں کہ چور نالے چتر۔ جیسے یہ کہتا ہے کہ مبشر صدیق کے بھائی مدثر نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کو ہمیں بتا کر آنا چاہیے تھا۔ یعنی مدثر صدیق کا یہ پوچھنا بھی اس عبدالستار کو کتنا ناگوار گزرا۔ معزز ناظرین، تو ایسے لوگوں کے لیے ہی کہا جاتا ہے وڈا گورنر دا پتر، سر نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا۔ معزز ناظرین، میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر آدمی کو کہتی ہوں کہ انہیں تو چاہیے تھا کہ تم جیسے انسان کو اپنے گھر ٹھہرنے کی اجازت ہی نہ دیتے اور تمہیں باہر سردی میں ہی بیٹھے رہنے دیتے، اور پھر اگر یہ آدمی بدماشی دکھانے کی کوشش کرتا تو انہیں چاہیے تھا کہ 15 پر کال کر کے پولیس کو انفارم کرتے تاکہ وہ اس مہمان خصوصی کو پکڑ کر لے جاتے اور پھر اس کو ننگا کر کے اپنے اسپیشل چمڑے کے چھتر سے اس کی خاطر و مدارت کرتے۔ اس جیسے بندے کا یہی علاج ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس کو تا زندگی یاد رہتا کہ مبشر صدیق کے گاؤں کی سیر، جانیے اندر کی باتیں، ناقابل فراموش سفر کی داستان۔ معزز ناظرین، آپ ارشد وفائی صاحب کو جانتے ہوں گے۔ یہ مبشر صدیق، مدثر اور زین العابدین کے ماموں ہیں۔ ان سے بذات خود میری بات چیت ہوئی ہے۔ جب انہوں نے
مدثر کو فون کیا تو اس نے ساری ڈیٹیل بتائی۔ یہ ان لوگوں کی سعادت مندی ہے کہ انہوں نے اس انسان کو اپنے گھر سے کھلایا پلایا، اس کا رہنے کا بندوبست کیا۔ ان کے والد صاحب نے ان سے بیٹھ کر کافی دیر بات چیت کی، پھر ان کا صبح کو ناشتہ اس نے کیا، ان کی کافی مہمان نوازی ان لوگوں نے کی ہے۔ اور یہ وہ آدمی ہے کہ ان کے گھر کا کھا کر ہی نمک حرامی کرنے والا، کہ جس پلیٹ میں کھایا اسی کے تقدس کو پامال کر دیا۔ اس کے باوجود یہ انہیں کہتا رہا شاؤٹ آؤٹ کے لیے، لیکن جب اس کے دلی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی اور پھر یہ وہاں سے اپنے گھر واپس آ کر ان کی رسپیکٹ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ان کے خلاف ایکسپوز ویڈیو بنائی، صرف فیم لینے کے لیے، ویوز لینے کے لیے، تاکہ اس کا چینل مونوٹائز ہو جائے اور اس کا چینل رینک پر آ جائے، تو پھر باقی کام چلتا رہے گا۔ معزز ناظرین، اگر آپ کسی کو اس طرح غلط دیکھتے ہیں تو اسے آگے شیئر مت کیجیے، بلکہ ایسے مکار انسان کو انسبسکرائب کریں۔ آپ اس کو غلط سمجھتے ہوئے بھی اس کی ویڈیو جب شیئر کرتے ہیں تو اس کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، یعنی وہ سٹاپ نہیں ہوتی بلکہ سٹاپ ہونے کی بجائے وائرل ہو جاتی ہے۔ اور اس آدمی نے بھی گھر واپسی پر ان کی جو ویڈیو ایکسپوز بنائی ہے، یہ ان کی مہمان نوازی کا صلہ دیا ہے۔ معزز ناظرین، ہم لوگ اپنی ویڈیو میں بہت محنت کرتے ہیں، کوئی حدیث، کوئی سنت، کوئی قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ بتاتے ہیں تاکہ نالج میں اضافہ ہو۔ اسی طرح مبشر صدیق وغیرہ بھی اپنے کوکنگ ویڈیوز میں مختلف ریسپیز دکھاتے ہیں، اور ہر انسان کی لائف بہت بزی ہے۔ اس طرح سے ایسے ایک انسان کو اور فالتو انسان جو فارغ ہوں، انسان کبھی بھی ڈیل نہیں کر سکتا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چینلز ایسے ہیں جن کے کوئی کنٹینٹس نہیں ہیں، وہ صرف کبھی اپنی جرابیں دکھاتے ہیں بچوں کے، کبھی بچوں کے چھوٹے چھوٹے کپڑے دکھا دیتے ہیں، کبھی زندگی میں روزمرہ کے کام، برتن دھو رہے ہیں۔ یہ تو زندگی میں چھوٹے موٹے کام ہیں جو ہر انسان کرتا ہے۔ کیا یہ بڑے مبشر صدیق صاحب یا ان کے بھائی یا اور لوگ جو نالجیبل اور موٹیویٹیز ویڈیوز اور سٹوریز لاتے ہیں، یہ ساری محنت ان لوگوں کی ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بچوں کے کپڑے، چوسنی، فیڈر، یہ تو آپ بھی لاتے ہوں گے اپنے گھروں میں بچوں کے لیے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی یہ عبدالستار نامی آدمی جو سراسر غلط ہے، سب لوگ چینلز پر ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہیں، یہ مہمان تو خدا تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، ان لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ جو ایکسپوز پہ ایکسپوز ویڈیوز بنتی جا رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ ذاتی مفاد، ویوز لینے کے لیے۔ جیسا کہ یہ عبدالستار آدمی، شیطان اپنا مقصد نکال گیا، لیکن ڈونٹ وری، ایسے لوگوں کے ایسے کاموں میں نہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور نہ ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ معزز ناظرین، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، حق اور سچ بات پر بولی ہوں، اور آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ حق سچ کا ساتھ دیتے ہوئے میرے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ جو حق بات پر نہیں بولے گا اس کا انصاف بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہے۔ اس لیے کہ آپ لوگ کہتے ہیں نا، کرونا ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو ایک موقع دیا ہے، آپ اس موقع سے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے؟ اس میں بھی گناہ کر رہے ہیں جیسا کہ یہ عبدالستار نامی آدمی نے کیا۔ معزز ناظرین،
نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور دنیا کی رونقیں جلد واپس لوٹائے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، پلیز بی کیئرفلی، میں آج اسی سے ریلیٹڈ آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں اور یقیناً یہ آپ کو پسند بھی آئے گی اور آپ کے لیے بہت مستفید ثابت ہوگی۔ تو آئیے سنیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک آدمی اپنے بیوی بچے کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس کا کوئی زیادہ کاروبار نہیں تھا، صرف اس کے پاس اس کی جمع پونجی اس کی ایک گائے تھی جس پر اس کی زندگی کا انحصار تھا۔ وہ اسی سے کما کر زندگی کے شب و روز گزارتا تھا، لیکن مفلسی اور مجبوری بہت بڑی بلا ہے اور اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے۔ تو معزز ناظرین، اس آدمی کو ایک بہت بڑی مشکل آن پڑی اور اس نے اپنی وہ گائے فروخت کر دی اور اس کی رقم لے کر اس نے اپنے پاس اپنی تھیلی میں محفوظ کر لی۔ گائے فروخت کرنے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں جاتے ہوئے بار بار اس کے دل میں خیالات آ رہے تھے کہ مجھے مجبوری میں یہ گائے فروخت کرنی پڑی، اور اس کو فروخت کر کے وہ بہت ہی پریشان تھا کہ میں گائے کو فروخت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن فکر و فاقہ اور مجبوری کی حالت میں مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ لیکن وہ پریشان اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ آمدنی کا اور کوئی ذریعہ نہ تھا۔ معزز ناظرین، جب وہ آدمی اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے دیکھا کہ اس کا ہسبینڈ کچھ پریشان نظر آ رہا ہے اور کسی گہری سوچ میں ہے۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ اکیلے گھر آئے ہیں، کیا آپ نے گائے فروخت کر دی؟ یہی تو ہماری آخری پونجی تھی۔ جس پر اس کے خاوند نے کہا، آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ خدا تعالی ہمارے لیے آئندہ بھی بہتر سامان پیدا کرے گا۔ اس طرح اس نے اپنی بیوی کا حوصلہ بڑھایا اور اسے تسلی دی۔ رات کے وقت اس کی بیوی اور وہ آدمی دونوں اپنی اسی پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں بیٹھے تھے اور اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے کہ زندگی کا گزارا کیسے چلے گا، کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے خاوند نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ بارش اور سردی کی وجہ سے تھر تھرا رہا تھا اور کانپ رہا تھا۔ اس آدمی نے نہایت عاجزی سے کہا کہ میں اس گاؤں میں اجنبی ہوں، میں نے آگے کسی اور جگہ جانا ہے، لیکن سردی اور بارش کے اس طوفان کی وجہ سے مجھے اس بستی میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا ہوں، لیکن اب موسم کی شدید خرابی کی وجہ سے مجھے راستے میں رکنا پڑا، اس لیے میری آپ سے التجا ہے کہ مجھے اپنے ہاں پناہ دیجیے۔ جس پر اس آدمی نے کہا کہ ہمارا گھر تو بہت تنگ ہے، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم آپ کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو یہ چھوٹا سا ایک کمرہ ہے۔ جس پر اس اجنبی نے پھر التجا کی کہ میں بہت مجبور ہوں، آپ پلیز مہربانی کر کے سردی سے بچنے کے لیے میرا کچھ بندوبست کر دیجیے۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہوگا کہ میں کمبل لے کر ایک کونے میں بیٹھ جاؤں اور رات گزار لوں۔ مجھے صرف یہاں رات گزارنے کی اجازت دے دو، اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ معزز ناظرین، اس عورت کے خاوند نے کتنی بار اسے کہا کہ بھائی ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، ہم آپ کو یہاں نہیں رکھ سکتے، اور ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے جو اس وقت سو رہا ہے۔ جس پر اجنبی نے کہا، میرا یہاں کوئی نہیں ہے، پلیز میری مدد کیجیے، میں ایک کمرہ کے کونا میں بیٹھ جاؤں گا اور تم میرے اور اپنے درمیان کوئی پردہ ڈال لو، میری مدد کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کا اجر دے گا۔
اس اجنبی کی یہ عاجزانہ باتیں سن کر اس آدمی کی بیوی نے کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس حسن سلوک کی وجہ سے ہماری مشکلات کو ٹال دے۔ جس پر ان دونوں میاں بیوی نے اسے وہاں اس رات ٹھہرنے کی اجازت دے دی، اور جو بھی ان کے پاس اوڑھنا بچھونا تھا اس کا بھی بندوبست کر دیا تاکہ وہ آرام سے ریسٹ کر سکے۔ اور پھر دونوں میاں بیوی بھی اپنے بستر میں گہری نیند سو گئے اور خراٹے لینے لگے۔ معزز ناظرین، وہ اجنبی اسی تاڑ میں تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ دونوں میاں بیوی اتنی گہری نیند سو رہے ہیں اور خراٹے لے رہے ہیں تو وہ آرام سے اٹھا، ان کے بچے کو بستر سے پکڑا اور باہر صحن میں جا کر رکھ دیا، اور خود خاموشی سے آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا جیسے گہری نیند سو رہا ہو۔ باہر کی کھلی فضا میں بچے کو سخت سردی لگی اور وہ زور زور سے رونے لگا۔ جب اس کی بیوی کو بچے کے رونے اور چلانے کی آواز آئی تو وہ دونوں میاں بیوی اٹھ کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ بچہ بستر پر نہیں۔ وہ اس پریشانی میں اپنے کمرے میں ادھر ادھر بچے کو تلاش کرنے لگے، اور تلاش کرتے ہوئے جب صحن میں پہنچے تو دیکھا کہ بچہ صحن میں پڑا ہے۔ ماں نے جلدی سے اپنے بچے کو اٹھایا اور کہنے لگی، میرے بیٹے، اتنی سردی میں بستر سے اٹھ کر تو یہاں کیوں نکل آیا؟ اور ابھی دونوں میاں بیوی اپنے معصوم بچے کو لے کر کمرہ کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ یک دم دڑم سے کمرہ کی چھت گر پڑی، اور وہ دونوں میاں بیوی سکتے کی حالت میں جہاں تھے وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ معزز ناظرین، لوگوں نے جب چھت گرنے کا شور سنا تو فوراً مدد کے لیے آئے، جس پر اس آدمی نے کہا، لوگوں، ہمارے کمرہ میں ایک مہمان ہے اور اس کو بچانا ہمارا فرض ہے۔ جس پر وہ سب ادھر بڑھے اور ملبہ اٹھا اٹھا کر اس آدمی تک پہنچے تو کیا دیکھا کہ مہمان کی لاش ملبے تلے دبی پڑی تھی، اور اس کے ہاتھ میں نقد روپوں کی وہ تھیلی تھی جس میں اس آدمی نے گائے کے عوض ملنے والی رقم چھپا رکھی تھی۔ اس مہمان کی ہوشیاری اور چالاکی دیکھیے کہ وہ مہمان اس آدمی کے تکیے کے نیچے سے وہ نقد روپوں کی تھیلی لے کر رفو چکر ہونے والا تھا کہ خدا تعالیٰ کی قدرت سے وہ چھت گر گئی اور وہ مہمان اجنبی ملبے کے تلے دب کر مر گیا۔ معزز ناظرین، دراصل وہ اجنبی ایک چور تھا۔ اس نے ابو حسن کو بازار میں وہ گائے فروخت کر کے رقم تھیلے میں رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور پھر اس نے اپنے دل میں یہ وعدہ کر لیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ یہ رقم اس آدمی سے ہتھیا لے گا۔ چنانچہ وہ اپنی پلاننگ کے مطابق ابو الحسن کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اور پھر ابو الحسن کے گھر بطور مہمان بن کر رات گزارنے کی منصوبہ بندی کر کے وہاں ٹھہر گیا۔ اور پھر جب وہ میاں بیوی گہری نیند سو گئے تو ان کے بچے کو اٹھا کر صحن میں ڈالا تاکہ جیسے ہی وہ بستر سے اٹھ کر بچے کو لینے جائیں گے تو اس دوران رقم کی تھیلی وہاں سے اٹھا لے گا۔ اس لیے وہ چور اس غریب کی رقم چوری کرنے کے چکر میں تھا کہ خدا تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے جو اس بے غیرت مہمان پر آن پڑی، اور خدا تعالیٰ نے جلد ہی اس مجرم کو اس کے عبرتناک انجام تک پہنچا دیا، اور وہ ملبے کے تلے ہمیشہ کے لیے گہری نیند سو گیا۔ معزز ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ حلال رزق کماؤ اور حرام رزق سے بچو، اور جہاں بھی رہو خدا تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، کیونکہ خدا تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کوئی انسان خدا تعالیٰ کو چیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ معزز ناظرین، جب تمام لوگوں پر
اس مہمان کا اصل بید کھلا اور وہ اس احسان فراموش بے غیرت مہمان اور اس کے مجرمانہ کرتوت سے آگاہ ہوئے تو کہنے لگے کہ واقعی گناہ اپنا تاوان لیے بغیر نہیں رہتا، کیونکہ جب یہ چور مہمان چوری کر کے بھاگنے والا تھا تو اس سمیع و بصیر پروردگار کی نگاہ اسے دیکھ رہی تھی، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اس نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی اور اس طرح یہ بے غیرت مہمان اپنے کیفر کردار کو پہنچا۔ تو جو بھی میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، کوئی نیوز چینل والا ہو، کوئی بھی ہو، ہم نہ تو کسی پروگرام میں جانا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم کوئی ویڈیو کسی کے ساتھ، کوئی انٹرویو نہیں ہم بنانا چاہتے۔ آج کے بعد کیمرے والا بندہ گاؤں میں اگر گھومتا ہوا ہمیں مل گیا، کوئی بھی ویڈیو شوٹ کرتا ہوا، تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ ہم اسے پولیس کے حوالے بھی کریں گے اور ہم سے خود جو ہوا وہ بھی ہم اس کے ساتھ کریں گے۔ یہ ریکویسٹ کروں گا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ بھائی اور بہنوں، اگر آپ ویڈیو بنانے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اس کے لیے معافی، چونکہ اگر آپ آتے ہیں تو نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، مبشر اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ مبشر کے مہمان ہوں گے۔ اگر آپ ویسے بغیر کیمرے کے آنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے ہم سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ فیملی ممبر ہیں ہمارے، موسٹ ویلکم۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق ہمیں پاکیزہ زندگیاں گزارنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ معزز ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔